अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम आपके सामने सुल्तान उल फातेह, बल्कि ये कहना चाहिए है कि शहनशाह फुतूहात सुल्तान उल फातेह नामी ड्रामे को देखने के बहुत सारे रीज़न्स, ज़बरदस्त किस्म के रीज़न्स पेश करने जा रहे हैं। और इन रीज़न्स को सुनने के बाद आप यकीनन ड्रामा देखने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आप देखने लगते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मक्की टीवी की ऐप और वेबसाइट दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन तर्जुमे के साथ। जहाँ तक बात है कौल उस्मान की गुज़श्ता किस्त की, तो गुज़श्ता किस्त में पेश आने वाले वाक़यात आपके सामने पेश किए गए हमारे अंदाज़ों के मुताबिक रहे और काफ़ी से भी ज़्यादा अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए। मसलन कुरैशी सरदार का बाज़ंतनियों से इत्तेहाद, आग हिसार पर हमले की खबर पहुँचाना और आग हिसार का तिजारत के हवाले से अहम तरीन मकाम होना वगैरह वगैरह। आज हम आने वाली किस्त के बारे में बात करेंगे जिसका पहला ट्रेलर सामने आ चुका है। साथ ही साथ सुल्तान उल फातेह के बारे में बात होगी और बात होगी आने वाली वीडियो में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। पहले सुल्तान उल फातेह की बात कर लेते हैं। सुल्तान उल फातेह की गुज़श्ता किस्तों में जिहाद को खूब हाईलाइट किया गया है। आप ये पहली वजह समझ लीजिए कि गुज़श्ता किस्तों में जिहाद को खूब हाईलाइट किया गया है और किसी किस्म की लगी लिपटी रखे बगैर इसे फ़र्ज़ करार दिया गया है और नौजवान, जवान और बूढ़े हर शख्स पर बराबर फ़र्ज़ करार दिया गया है। यहाँ तक कि अबू अय्यूब अंसारी की मिसाल भी पेश की गई है कि वो 90 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया के लिए मदीना से रवाना हुए ताकि उसे फ़तह किया जा सके और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशखबरी है उसमें अपना हिस्सा डाला जा सके और उसमें शामिल हुआ जा सके। ये ड्रामा इस लिहाज से कम अज़ कम भी आप ये कह सकते हैं कि 10 में से 10 नंबर ज़रूर हासिल करने के काबिल है। दूसरे नंबर पर बेहतरीन चीज़ वाक़यात का तेज़ी से आगे बढ़ना है। ड्रामे की हर किस्त नए किस्म के वाक़यात पर मुश्तमिल होती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही वाक़े को लेकर कई सारी किस्तें उसी पर घुमाई जा रही हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये दिखाया जा रहा है, कभी वो दिखाया जा रहा है। यानी ऐसा कहीं नहीं हुआ, बल्कि हर किस्त में एक किस्म के वाक़यात दिखाए गए तो अगली किस्त में दूसरे किस्म के और फिर उसके बाद तीसरी किस्म के वाक़यात दिखाए गए। सिवाय शाही तोप के जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए बनवाई थी। चूँकि वो तोप सुल्तान उल फातेह का बुनियादी और अहम हथियार था, लिहाजा उसे कई किस्तों में दिखाया गया है कि वो किस तरह शुरू हुआ, किस तरह उसके जो माहिरीन थे, जो उसको तैयार करने वाले, उनको किस तरह सुल्तान उल फातेह ने अपने पास लाया और फिर शाही तोप किस तरह मरहलावार तैयार हुई, किस तरह उसका पहला तजर्बा किया गया और फिर किस तरह लोगों के सामने उसको पेश किया गया वगैरह वगैरह। तो इस मौजू को चंद किस्तों में, बल्कि ये कहना चाहिए कि पहले सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन इसके अलावा किसी मौजू को चंद किस्तों से आगे नहीं बढ़ाया गया या ज़्यादा नहीं खींचा गया। तीसरी चीज़, ख़वातीन किरदारों को मरकज़ी किरदार की बजाय साइड किरदार के तौर पर रख दिया गया है। यानी तमाम वाक़यात मर्दों के गिर्द घूम रहे हैं और ये कितनी शानदार चीज़ है। ख़वातीन का पर्दा भी बरकरार है और मुनासिब अंदाज में उनको किरदार भी दिया गया है, यानी उनकी मौजूदगी है भी और नहीं भी, और ड्रामे पर उनकी छाप है भी और नहीं भी। अगर आप सुल्तान उल फातेह की तारीख़ पढ़ें, ख़ास तौर पर फ़िक्शन यानी नावल की सूरत में जो लोगों ने लिखी है, तो आपको सुल्तान की बेगमात, ख़ास तौर पर गुज़श्ता सुल्तान यानी सुल्तान उल फातेह के जो वालिद थे सुल्तान मुराद की बेवा मारा खातून, तो आपको दियोमालाई हीरोज़ टाइप नज़र आएगी और महसूस होगी। यानी मारा खातून दीवारें फलांगती नज़र आएगी, सुल्तान के लिए जासूसी करती फिरती रही है ऐसा नज़र आएगा, और ये कि दुश्मनों की गर्दनें उड़ाती फिर रही है और न जाने क्या कुछ। जबकि यहाँ इस ड्रामे में हकीकत से इस किरदार को करीब तरीन दिखाया गया है और सब कुछ बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। ये प्लस पॉइंट है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वक्त जब सुल्तान कुस्तुनतुनिया के महाज पर हैं तो पूरी किस्म में ख़वातीन, महल या इदरना वगैरह का कोई जिक्र शामिल नहीं किया गया, यानी दारुल हुकूमत का महल भी नहीं दिखाया गया। वरना बाकी तारीख़ी ड्रामों में ख़वातीन, महल, कबीले को शामिल रखना ज़रूरी समझा जाता है। आप कम से कम मिसाल लेना चाहते हैं तो कौल उस्मान को ले लीजिए और उससे पहले दिल्रिश अर्तुगरुल को भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप फ़िक्शन यानी नावल्स का जब आप मुताला करते हैं
تو جاندار علی خلیل پاشا یعنی سلطان الفاتح کے جو وزیر اعظم تھے، اور سلطان الفاتح سے پہلے ان کے والد مراد خان کے جو وزیر اعظم تھے، ان کو اگر آپ دیکھیں جاندار علی خلیل پاشا کو، تو یہ آپ کو زبردست قسم کا ولن محسوس ہونے لگتے ہیں، اور یہ شخص اتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قسطنطین تھا، یعنی قسطنطنیہ میں جو عیسائیوں کا شہنشاہ تھا، اسے ایک جاہل، اجڑ اور گنوار شخص، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہنا چاہیے کہ نکما اور نالائق ترین شخص کے طور پر دکھایا جاتا ہے ناولوں میں، مگر اس ڈرامے میں دونوں کرداروں کو ناپ تول کر بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ خاص طور پر خلیل پاشا کو تو مکمل طور پر غدار دکھایا جاتا ہے یعنی فکشنز وغیرہ میں، مگر اس ڈرامے میں اب تک ایسا نہیں ہوا۔ کہیں کہیں اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے سلطان کی اجازت کے بغیر، مگر اس کو اتنا زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی میں اس نے غداری کی ہے، بلکہ اسے ایک غلطی قرار دے سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی غفلت تھی، مگر اسے غداری تک ابھی تک لے جایا نہیں گیا، اور ممکن ہے کہ آگے بھی نہ لے جایا جائے، لیکن چونکہ اس کا انجام ایک غدار کے طور پر ہوا ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ وہ اب آگے چل کر ایک غداری کرے، اور وہ کیا غداری کرے گا ہم آپ کو ابھی تھوڑا سا آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز یہ رہی کہ ڈرامے کا ہر کردار مثبت ہو یا منفی، دونوں قسم کے کردار کتابوں سے، مطالعے سے اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ محسوس ہوتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی زبردست چیز ہے، یعنی جب تک آپ مطالعہ نہیں کرتے آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ قسطنطین یعنی قسطنطنیہ کا جو بادشاہ ہے وہ بھی کتابوں کا دل دادا نظر آتا ہے، کتابیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کتابوں سے مقولے اور اقوال کوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے ایک زبردست قسم کا شخص دکھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ دشمن ہے تو اسے ہلکا پھلکا دکھایا گیا ہے، نالائق دکھایا گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کو قسطنطنیہ کی دفاع کے لیے بالکل پاگل دکھایا گیا، اور وہ حقیقت میں ایسے ہی تھا، یعنی اس کو ایک بہترین قسم کا کردار بنا کر اس ڈرامے میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ چیز بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ولن کو ہیرو کے مقابلے میں لایا تو جاتا ہے، شروع میں اس کو بہت طاقتور بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو بیوقوفانہ قسم کے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور ہیرو کو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوئے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، ہیرو بھی اپنا اچھا کام کر رہا ہے یعنی سلطان محمد فاتح، اور اس کے مقابلے میں جو ولن ہے یعنی قسطنطین وہ بھی اپنی طرف سے بہترین کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی زبردست چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو سیکھنے کی کئی چیزیں ملتی ہیں، اور آپ کو نئی نئی چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ دوسری اہم ترین چیز، ہر شخص کا کسی نہ کسی فن میں ماہر یا پھر ہنرمند ہونا ہے۔ سلطان الفاتح کو اپنی بیگم کے لیے ہیرے جواہرات جوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی وہ اس معاملے میں اور اس فن میں طاق تھے، ماہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمانیوں میں جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید خان، تو وہ ایک بڑھائی تھے یعنی کارپینٹر تھے، اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے تھے، یہاں تک کہ ان کا بنایا ہوا کام، لکڑی کا کام، آج تک بھی ترکی میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے برصغیر میں مغل بادشاہ غالباً عالمگیر تھے جو قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں بنا کر اپنا خرچہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہنرمندوں کی کمی ہے، اور اگر وہ ہیں تو بہت کم ہے، یا پھر یہ کہ وہ 2 نمبری بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی 2 نمبری عروج پر ہے، یا پھر یہ کہ اگر ہنرمند موجود بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں تو پھر عام لوگ ان ہنرمندوں کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک کمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک آنے والی قسط کی بات ہے تو کہانی دلچسپ ہو چکی ہے۔ شاہی توپ کی تباہی اور اوربان استاد کی شہادت کے بعد، یعنی انجینئر کی شہادت کے بعد، اب اس کی دوبارہ تیاری تقریباً ناممکن ہے، اور اس کے لیے تو خوب وقت بھی چاہیے، اور یہاں میدان جنگ میں اتنا وقت میسر نہیں ہے۔ اسی طرح نوتراس اپنے منصوبے میں کامیاب رہا ہے، اور اسے ایک بار پھر سے عہدے پر بحال بھی کر دیا جائے گا۔ اس نے ایک بہت بڑا، بلا شبہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن آپ کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ سلطان کے ہاتھ ایک اہم شخص لگنے والا ہے، اور وہ اہم شخص کون ہے؟ وہ ہے دیمیتریوس یعنی قسطنطین کا بھائی۔ دیمیتریوس کی کہانی میں ایک اور موڑ آنے والا ہے، یہ پکڑا جائے گا، اور تب اسے حقیقت کا علم ہوگا کہ اس پر ہونے والا حملہ سلطان کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ کہ اس کی بیوی کو اس کے اپنے بھائی نے مروایا ہے، اس نے خودکشی نہیں کی تھی، اور ظاہر حقیقت جاننے کے بعد وہ ایک بار پھر سلطان کا ساتھ دینے والا بن جائے گا، اور سلطان کو یونانی آگ وغیرہ سے بھی باخبر کرے گا، اور دیگر بہت سارے راز بھی فراہم کرے گا۔ ایک اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، شاہی توپ تباہ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ہی فتح قسطنطنیہ کا خواب بھی چکنا چور ہو چکا ہے۔ ایسے میں بھی سلطان پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اپنے درباریوں اور اپنے وزیروں کے کہنے کے باوجود بھی ضد کرے گا، اور ہر صورت میں قسطنطنیہ فتح کر کے ہی واپس جانے کی بات کرے گا۔ تو ہم نے جیسے کہا کہ ابھی ہم آپ کو خلیل پاشا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ایک اور غداری کر سکتے ہیں، تو ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔
اسی لیے اب عین ممکن ہے کہ خلیل پاشا سلطان سے خفیہ رہ کر شہنشاہ سے مذاکرات کرے، یعنی عثمانی سلطنت کو بچانے کے لیے غداری کرے، اور ممکن ہے کہ یہ سب کچھ دیموتریاس کی مدد سے ہی ہو، یعنی پہلے دیموتریاس پکڑا جائے، پھر اسے خلیل پاشا فرار کروائے اور یوں مذاکرات ممکن ہو۔ اس طرح خلیل پاشا کی غداری بھی سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فتح ہو جائے گا جب قسطنطنیہ، تو پھر اس کے بعد کہانی مزید اس کی کہانی پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ لیکن سلطان چونکہ پڑھا لکھا ہے، حساب کتاب کے بارے میں بہت زبردست معلومات رکھتا ہے، ماہر ہے، اس کے علاوہ علوم و فنون سے بھی خوب واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر ہدف کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ خشکی پر کشتیاں چلا کر فتح کا خواب سچ کر دکھائے گا، اور یوں خلیل پاشا فتح کے بعد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس ڈرامے کی ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ سلطان کی درست صورت دکھائی گئی ہے، اور سلطان کو غیر مسلم خواتین سے متاثر نہیں دکھایا گیا، بلکہ وہ قرآن سے، حدیث سے اور جہاد سے، اس طرح کی چیزوں سے متاثر دکھایا گیا ہے، جبکہ فکشن اور ہالی ووڈ کی جو ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، یعنی غیر معیاری قسم کے جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، ان میں سلطان کو غیر مسلم خواتین سے متاثر ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی ایسی کوشش کی گئی ہے کہ سلطان الفاتح جو ہیں وہ کسی مسلمان سے یا جہاد سے متاثر نہیں تھے، اور وہ ایک غیر معیاری شخص تھے، اور وہ دراصل وہ تو غیر مسلم خواتین سے متاثر تھے، اور غیر مسلم خواتین نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ تو ان سے متاثر تھے اور ان جیسا بننا چاہتے تھے، یعنی اپنے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا جو خوشخبری ہے اس سے متعلق ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو غیر مسلموں کی طرح بننا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سلطان کی شخصیت پر بہت زبردست قسم کا بدنیتی کے طور پر ایک بہت بڑا دھبا لگایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور اب بات ہو جائے کولش عثمان کی۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے جنگل کے خفیہ راستے اور چٹیل بے آب و گیاہ پہاڑ وغیرہ جیسی لوکیشن کا ذکر کیا تھا، اور اس قسط میں دونوں باتیں پوری ہوتی نظر آئی ہیں، یعنی آپ ہماری پریڈکشن اور لیک جو خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ لوکس اور صوفیہ نے عثمان کے سامنے فاطمہ کے بدلے سوغوت حوالے کرنے کا آپشن رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ عثمان غازی کو ایسے کرنا ہی پڑے گا، یعنی جب آپ اپنی بنیادی چیز ہی حوالے کر رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ یہی بات صوفیہ پہلے ٹریلر میں کہتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیسے کیے جائیں گے، یعنی فاطمہ کے ساتھ سوغوت کو کیسے بچایا جائے گا۔ اس کا جواب ہم پہلے ہی دے چکے ہیں کہ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق بالا اور صوفیہ کا پہلی مرتبہ جو آمنا سامنا ہونا ہے وہ جنگل میں ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر صوفیہ ہاتھ آ گئی تو فاطمہ اور سوغوت خود بخود واپس آ جائیں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ قسط میں بالا خاتون جب صوفیہ کے تعاقب میں نکلتی ہے تو آثار کے تعاقب میں وہ جنگل تک پہنچ جاتی ہے، اور روڈ سے نیچے گاڑی جاتے ہوئے بھی اس کو نظر آتی ہے، مگر اس کے بعد آگے نہیں دکھایا جاتا کہ ہوا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ یہ آثار قلعے کے خفیہ راستے تک اسے لے جائیں گے، یوں باہر موجود سپاہیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور جب صوفیہ کسی طرح باہر آئے گی تو اسے دھر لیا جائے گا، پھر مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ عثمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ گزشتہ قسط جس طرح مشکلات اور تکلیفوں سے بھرپور رہی ہے، آنے والی قسط میں سارے حساب کتاب برابر ہو جائیں گے، یعنی جب تک قسط ختم ہو جائے گی کہانی بالکل درست راستے پر آ چکی ہوگی، اور عثمان غازی خوشی سے جشن منا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی خفیہ راستے کے ذریعے آکسار کو فتح کر لیا جائے۔ دوسری طرف بالا کی بہوؤں کی چپکلش ہے تو عثمان غازی گزشتہ قسط میں اسے ختم کرنے اور بالا خاتون نے اس پر عمل درآمد کا وعدہ کیا ہے، یعنی آنے والی ایک دو قسطوں میں اس فضول قسم کی لڑائی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ کولش عثمان کا یہ سیزن اور اس کی کہانی اتنی سست روی سے اور فضول قسم کے واقعات کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے کہ بورسا پر حملہ وغیرہ تو کہیں دفن ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سیزن کا اختتام بورسا پر حملے کی بات چیت کے ساتھ ہوا تھا۔ قلعے وغیرہ بھی فتح کر لیے گئے تھے، پانیوں والی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ کارازی سردار تو اتحاد میں شامل تھا، عثمان غازی کی ماتحتی کو قبول کر چکا تھا۔ اور اب کہانی جس طریقے سے چل رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ بورسا پر حملے اور اس کے محاصرے کے واقعات اب اگلے سیزن میں ہی دکھائے جائیں گے، اور براک و زیوت کو ایک بار پھر جھیلنا پڑے گا۔ بظاہر سمندر پر قبضہ وغیرہ دکھانے کے لیے کراچی سردار کو اس سیزن میں دشمن بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں ایسا کچھ ہوا بھی تھا اور یہ دکھانا بھی ضروری تھا، لیکن اس سیزن کو صرف اسی موضوع پر رکھنا یہ نامناسب تھا۔ لیکن اب دیکھیے کہ اگلے سیزن میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔